أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے نور آسمانوں کا اور زمین کا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک مثال سے بات واضح ارشاد فرمائی ہے. اس سے جو پچھلی آیات تھیں ان کے بارے میں آپ کا معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس میں دو فریق بن گئے. ایک تو اہل ایمان کا فریق تھا جنہوں نے اس واقعے پہ اعتبار نہیں کیا. دوسرا فریق وہ تھا جو غلط فہمی مبتلا ہوا، اور کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ سازش کا تانا بنا تھا اور الزام گڑا تھا، حضرت عائشہ پہ بہتان لگایا تھا. اب یہ دو فریق جو ہے نا، ایک گروہ جو ہے وہ ہے ہدایت پانے والا، ایک گروہ ہے گمراہ. اب ان دونوں کی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں مثال سے بات واضح فرمائی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کی مثال دی گئی ہے، اس لیے اللہ کی ذات کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں. لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی بھی مثال نہیں ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ نور کا مالک ہے. یہ نور دونوں طرح کا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کائنات کی، زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو روشنی عطا کرنے والا اللہ ہے. روشنی کا مالک اللہ ہے، روشنی والا اللہ ہے.
सूरज को रोशनी देने वाला, चांद को रोशनी देने वाला, स्टारों को रोशनी देने वाला, आग को रोशनी देने वाला, वो सारी चीजें जितनी भी रोशनी से ताल्लुक रखती हैं उनका मालिक अल्लाह है, वो अल्लाह ने दी है रोशनी। लेकिन साको सबाक से जो मफहूम करीब तर है या जो फिलवाकी मफहूम समझ में आता है वो ये है, यहाँ नूर से मुराद नूर हिदायत है। नूर हिदायत जो है उसका मालिक अल्लाह है। और इस मिसाल में बात ये वादे की गई है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो तो सरासर नूर हिदायत ही है। अल्लाह चाहता है कि हर बंदा हिदायत पे आ जाए। अल्लाह ताला किसी बंदे को की गुमराही ना पसंद करते हैं और ना ये चाहते हैं कि कोई बंदा गुमराह हो। अल्लाह ताला हिदायत पसंद करते हैं और अल्लाह ये चाहते हैं कि हर बंदा हिदायत पे आ जाए। अब उसके लिए मिसाल ये दी गई है, अल्लाह मालिक है नूर हिदायत का, और ज़मीन की सारी मखलूक, आसमानों की सारी मखलूक और उसके अलावा जितनी भी मखलूक है वो सारी मखलूक की रहनुमाई करने वाला और उनको हिदायत देने वाला अल्लाह ही है। ये तो मफहूम है पहले हिस्से का। आगे फिर एक मिसाल से इस बात को वादे किया गया है कि अल्लाह ताला मुकम्मल सरापा जो है हिदायत है। अल्लाह ताला सरापा हिदायत है, हिदायत ही हिदायत है। अल्लाह ताला के यहाँ गुमराही का तसव्वुर ही नहीं है कि अल्लाह ताला किसी आदमी को किसी गलत रास्ते पे लगाएं। अल्लाह के यहाँ ये तसव्वुर ही नहीं है, बल्कि अल्लाह तो सरासर हिदायत है, सरापा हिदायत है। अल्लाह हिदायत चाहते हैं, लोगों को हिदायत की तरफ खींच के लाते हैं। आदमी एक कदम आता है, अल्लाह दो कदम चलते हैं। आदमी चल के आता है, अल्लाह भाग के आते हैं। तो ये चीज़ जो है अल्लाह ने आगे एक मिसाल से वादे की है। मिसाल ये है, मसल नूर ही, अल्लाह के नूर हिदायत की मिसाल ऐसी है, कमिश्कातिन, जैसे कि एक चिराग हो रोशनी वाला, फीहा एक ताक हो, फीहा मिसबाहन, और उस ताक में चिराग रखा है। ये थोड़ा सा मिसाल है बड़ी बारीक सी, थोड़ा सा इस पर गौर करना पड़ता है। ताक जो है वो कहते हैं दीवार में ऐसी जगह जिसमें एक सिमत खुली हो, बाकी तीनों सिमतें बंद हो। बाद औकात दीवार में अलमारी सी बना लेते हैं, उसमें बैक साइड पे भी वो बंद होती है दीवार, और साइडों पे भी थोड़ी थोड़ी जगह एक या दो ईंट की रख के थोड़ी जगह बना ली जाती है ताकि कुछ किताबें या कोई और चीज़ उसमें रख ली जाए। तो दरवाजे के ऊपर, हमारे यहाँ पंजाब में तो होता है, अक्सर अब भी होता है, दीवार दरवाजे के ऊपर थोड़ी सी जगह ऐसे बना के, तो उसकी बैक भी बंद होती है, साइडों से भी बंद होती है, आगे से वो खुली होती है। उसको उर्दू में ता कहा जाता है। तो अलफ काफ दोनों किया। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे नूर की मिसाल ऐसी है, एक जैसे चिराग हो और उस चिराग को ताक में रखा। अब ताक में रखने की जो मिसाल अल्लाह ने दी, ये क्यों दी? ताक में मिसाल इसलिए ताक का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि ताक जो है जब एक चीज़ तीनों तरफ से बंद हो, मिसाल के तौर पे बल्ब है रोशनी का, अब उसकी तीन तरफ बंद कर दे, चौथी सिमत में रोशनी बढ़ जाए। अगर उसको ओपन कर दे बिल्कुल, सारी सिमतें खुली हों, उसकी रोशनी चारों सिमत में तकसीम हो जाएगी, रोशनी कम हो जाएगी। लेकिन अगर दो सिमतें उसकी बंद कर दें फिर और कम और बढ़ जाएगी, और अगर तीन सिमतें उसकी बंद कर दें और बढ़ जाएगी, और अगर चारों सिमतें बंद करके उसकी लाइट नीचे डालें तो नीचे और भी ज्यादा तेज रोशनी आएगी। अल्लाह ताला ने ताक में मिसाल इसलिए दी कि उससे वो जो चिराग है जो ताक में रखा जाएगा उसकी रोशनी बढ़ जाएगी उसकी असल रोशनी से। अगर उसको खुली जगह पर रखेंगे तो रोशनी तकसीम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ताक में रखे हुए चिराग की रोशनी जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए फरमाया कि अल्लाह के नूर हिदायत की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक चिराग को ताक में रख दिया जाए और उससे उसकी रोशनी बढ़ जाए। आगे फरमाया कि अल मिसबाह फी ज़ुजाजतिन, अब वो जो चिराग है वो भी फानूस में रखा है, शीशा शफाफ शीशा उसमें रखा है।
شفاف شیشہ جو ہے یا فانوس، اس کی بھی یہ خصوصیت ہے، جب اس کے اندر آپ رکھیں گے چراغ کو یا بلب کو، اس کی روشنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ بھی گویا کہ نور ہدایت میں اضافے کا ایک سبب تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کی مثال دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت کتنا کامل ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ کی جو نور ہدایت ہے پوری کائنات پہ چھایا ہوا ہے۔ ہر چیز کو ہدایت دینے والا اللہ ہے، صرف انسانوں کی بات نہیں ہے یا جنات اور فرشتوں کی بات نہیں ہے۔ جانوروں کو زندگی سکھانا اور چرنا اور دودھ دینا، اور دوسرے جو جانوروں کے کام ہیں جو ان سے لیے جاتے ہیں، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، بیل ہے، گائے ہے، بکری ہے، جو بھی کام ان سے لیے جاتے ہیں ان کو ہدایت کس نے دی ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرمایا نا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ساری مخلوق جو ہے اس کے لیے ہدایت کی راہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ بندوں کو ہدایت دینے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اس کے ہدایت کا نور جو ہے اس کی مثال اتنی ہے کہ کوئی اس جیسی مثال نہیں ہے۔ اللہ سراپا ہدایت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ جس طرح کوئی آدمی صحیح ہو بڑا، تو بجائے اس کے ہم یہ کہیں فلاں آدمی جو ہے بڑا صحیح ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل سخاوت ہی ہے، بالکل سخاوت ہے، سراپا سخاوت ہے، وہ تو ہر وقت سخاوت کرتا رہتا ہے، ہر وقت دیتا رہتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ کی ذات ہدایت دینے والی نہیں بلکہ سراپا ہدایت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے اللہ کا نور۔ اب آگے یہ فرمایا کہ وہ جو چراغ ہے جس کو ہم نے طاق میں رکھنا ہے، وہ چراغ بھی ایک شیشے کے فانوس میں رکھا ہے جس سے اس کی روشنی اور بھی بڑھ گئی۔ آگے فرمایا کہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ جو فانوس ہے وہ چراغ رکھنے کی وجہ سے موتی کی طرح چمک رہا ہے، ستارے کی طرح چمک رہا ہے، اس میں اور بھی چمک جو ہے زیادہ ہو گئی ہے۔ آگے فرمایا کہ یوں کا دو من شجرۃ مبارکۃ، اور وہ جو چراغ ہے فانوس کے اندر، اور پھر وہ فانوس جو ہے وہ طاق کے اندر، وہ چراغ جو ہے جلایا گیا ہے زیتون کے تیل سے۔ زیتون کا تیل جو ہے مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ جو درخت، جس درخت پہ سایہ پڑ جائے دھوپ کے وقت، اس کا جو پھل ہوگا، اس سے جو زیتون حاصل ہوگا وہ اتنا اچھا نہیں ہوگا جس درخت پہ سایہ پڑتا رہے۔ لیکن جس درخت پہ سایہ نہ پڑے، دھوپ ہی پڑے 12 گھنٹے، اس درخت کا جو زیتون ہے اس کا جو تیل ہوگا وہ بہت ہی شفاف اور بہت ہی بھڑکنے والا ہوگا آگ سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے یہی بات ارشاد فرمائی، ایک تو یہ کہ وہ جو چراغ ہے زیتون کے تیل سے جلنے والا ہے، اور زیتون بھی وہ جو اس درخت سے حاصل کیا گیا جس سے نہ صبح کے وقت دھوپ پہ سایہ آتا ہے نہ شام کے وقت دھوپ کا سایہ آتا ہے، اس میں کوئی آڑ نہیں ہے، دیوار ہے ایک طرف ہے تو وہ ظاہر ہے ایک وقت جو ہے اس پہ سایہ آ جائے گا دھوپ کا، یا اس کے آگے کوئی بہت بڑا درخت ہے یا کوئی گھر ہے، عمارت ہے، اس کے سائے میں ہے وہ درخت، تو ایک وقت تو اس پہ دھوپ آئے گی، ایک وقت تو اس پہ سایہ آ جائے گا۔ اب یہ جو درخت ہے زیتون کا، اس سے جو پھل حاصل ہوگا اس کا تیل اتنا اچھا نہیں ہوگا، لیکن وہ درخت جس پہ 12 گھنٹے دھوپ پڑے، اس سے جو پھل آئے گا، اس کا جو تیل حاصل ہوگا وہ بہت ہی بھڑکیلا تیل ہوگا کہ اس کے قریب ایسے ٹارچ کریں گے یا لائٹ کریں گے تو فوراً بھڑک اٹھے گا۔ وہ بات اللہ نے شاہ فرمائی ہے کہ وہ جو چراغ ہے جس کو فانوس میں رکھا گیا، اس فانوس کو پھر طاق میں رکھا گیا، وہ جلایا گیا ہے زیتون کے تیل سے، اور وہ زیتون کا تیل جو ہے لا شرقیت ولا غربیہ، نہ تو یہ ہے کہ صرف مشرق کی دھوپ پڑتی ہے
نہ ایسے ہے کہ صرف مغرب کی دھوپ پڑتی ہے، بلکہ مشرق اور مغرب دونوں اوقات کی دھوپ پڑتی ہے اس پہ۔ شرقی تو وہ ہو گیا کہ جس پہ 12 بجے سے پہلے دھوپ پڑتی ہے لیکن پچھلے پار اس پہ سایہ آ جاتا ہے، اور غربی وہ ہو گیا جس پہ مغرب کے وقت یا پچھلے پار اس پہ دھوپ آتی ہے اور پہلا پار جو ہے اس پہ سایہ آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مثال ہے نور ہدایت کی، اس میں وہ چراغ جو جلایا گیا ہے، وہ چراغ اس درخت سے کے زیتون سے لیا گیا جو نہ شرقی ہے نہ غربی، 12 گھنٹے اس پہ دھوپ پڑتی ہے، اس پہ سایہ بالکل نہیں آتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی لطیف اور خالص جو زیتون کا تیل ہے اس سے وہ چراغ جلایا گیا ہے۔ یہ ایک اور اس کی روشنی میں اضافے کا باعث۔ آگے فرمایا کہ وہ تیل جو ہے اتنا خالص ہے، یہ کادو زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، اور وہ جو زیتون کا تیل ہے وہ اتنا بھڑکیلا ہے، اتنا لطیف ہے، اتنا اچھا ہے کہ اس کے قریب اگر آگ نہ بھی کرے تب بھی بھڑکے۔ مطلب یہ نہیں کہ بغیر آگ کے بھڑکے گا، مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ بس اس کو تو ضرورت ہی نہیں روشنی دکھانے کی، بس اس کے سامنے ماچس کریں گے تو فوراً بھڑک اٹھے گا۔ یہ ہے مطلب اس کا کہ اگر اس کو آگ نہ بھی دکھائی جائے تب بھی وہ بھڑک اٹھے۔ یہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم لوگوں کو باتیں مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی اچھی اور بڑی واضح مثالیں بتائی ہیں۔ مثال کے طور پہ فرمایا کہ جو لوگ لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک چٹان ہو پتھر کی، اس کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہو اور بظاہر نظر یہ آئے کہ یہ تو بڑی زرخیز جگہ ہے، یہاں پہ بیج ڈالیں گے تو بڑا اچھا اگے گا یہ، لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے وہ ساری مٹی دھل جاتی ہے، صرف چٹان باقی رہ جاتی ہے۔ فرمایا جو آدمی ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس چٹان جیسی ہے جس میں کچھ نہیں ہوتا، پانی اس کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں جب جائے گا تو اس کا بالکل کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ اللہ نے مثال دی ہے ریا اور دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح اور بھی مثالیں دی ہیں۔ شرک کی مثال اللہ نے دی کہ شرک جو ہے یہ اتنا کمزور اور اتنا بودا اور اتنا باطل ہے۔ فرمایا کہ عنکبوت جو ہے، مکڑی کا جالا، اس سے بھی شرک جو ہے یہ اس کے سہارے زیادہ کمزور ہیں۔ جس طرح مکڑی کا جالا بڑا ہی کمزور ہوتا ہے، ذرا اس کو پھونک ماریں گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جو شرک ہے نا وہ بھی اتنا ہی، اس سے بھی زیادہ کمزور ہے جتنا مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے۔ قیامت کے دن بالکل کوئی کسی کی نہ سفارش کر سکے گا، نہ کسی مدد کر سکے گا، نہ کسی کے کام آ سکے گا، نہ کسی کا سہارا بنے گا۔ قیامت کے دن شرک جو ہے مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ثابت ہوگا۔ یہ مثال دی اللہ نے شرک کی سمجھانے کے لیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت جو ہے نا اس کی مثال سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کتنی عام ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دینا پسند کرتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہدایت کی طرف آئے۔ اللہ کی ذات سراپا ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ویسے جو نام ہیں حدیث شریف میں آئے ہوئے، ان میں ہادی نام ہے، مضل نہیں ہے۔ ہدایت دینے والا اللہ کا نام ہے اللہ کے ناموں میں، لیکن گمراہ کرنے والا اللہ کے ناموں میں نام نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ گمراہی کو پسند کرتے ہیں، نہ کسی کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تو سراپا ہدایت کا نور ہے، ہدایت کا چراغ ہے، ہدایت کا نور ہے اللہ تعالیٰ۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ نور علی نور، نور علی نور، یہ ہے بات نور کے ہدایت کی کہ نور روشنی کے سبب کے اوپر سبب اللہ نے بنایا، پھر روشنی کے سبب میں اور اضافہ فرمایا، اس کی روشنی میں اور سبب کا اضافہ بنایا، اس کو اس مثال سے واضح فرمایا
کہ پہلے روشنی کو بڑھانے کے لیے اس چراغ کو فانوس میں رکھا تاکہ اس کی روشنی بڑھے، پھر اس کی روشنی کو بڑھانے کے لیے تاک میں رکھا تاکہ اس کی روشنی اور بڑھے، پھر اس روشنی کو بڑھانے کے لیے ایسے تیل سے اس کو جلایا گیا جو تیل بڑا ہی خالص اور بڑا ہی لطیف ہے۔ مطلب یہ کہ نور کو، روشنی کو بڑھانے کے جتنے بھی اسباب ممکن ہیں ان میں اضافے پہ اضافہ کر دیا اللہ نے۔ یہ ہے اللہ کے نور ہدایت کی مثال۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے ہمارے اپنے بات جاننے والے، ساری زندگی جو ہے وہ ادھر ادھر کے کاموں میں گزار دی، اور پھر اچانک ایسے ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسا جھٹکا لگ جاتا ہے کہ فوراً انسان سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے بڑی عجیب بات ہے۔ اب دیکھیں آپ، وہ گلوکار جو ہیں وہ تبلیغی جماعت میں چلے گیا، کوئی کسی طرح ہدایت مل گئی، کسی طرح ہدایت مل گئی۔ سنگر جو ہیں کئی ایسے ہیں جو ساری زندگی گانے گاتے رہے اور فلموں کی دنیا میں بسر کیے ساری زندگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی وجہ سے ان کو ہدایت دے دی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ تو واقعی سراپا ہدایت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو غافل بندے ہیں وہ ہدایت پائیں، اور ہدایت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی ذات سراپا ہدایت ہے، اور یہ مثال دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ نور پہ نور، نور پہ نور۔ اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت پہ جتنے بھی اس میں اضافے ہو سکتے تھے، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہدایت کے سامان ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اسباب اور سامان مہیا کر دیے۔ کتاب بھی نازل کر دی، رسول بھی نازل کر دیا، پھر آگے علماء، فضلاء، پھر اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں کائنات میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، پھر اللہ نے کان دیے، آنکھیں دی، زبان دی، ناک دیا، یہ ساری جو حواس خمسہ اللہ نے دیے ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے دیے ہیں۔ یہ بلا اسباب نہیں ہے یا بلا وجہ نہیں ہے، انسان کو بلا مقصد نہیں پیدا کیا اللہ نے۔ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے یہ تمہیں آنکھیں اور یہ کان اور دل اور دماغ جو ہیں ایسے فضول دے دیے ہیں؟ اگر ایسے ہی دینے ہوتے تو پھر تمہیں بھی گدھا بنا دیتے، بیل بنا دیتے، بکری بنا دیتے، جانور بنا دیتے، لیکن تمہیں ہم نے جو دیا، یہ دل اور دماغ اور یہ کان اور آنکھیں دی ہیں، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا یہ بالکل بیکار ہے، بے فائدہ ہے؟ بے فائدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نور پہ نور، نور پہ نور کی باتیں بتائی ہیں، یہ ساری یہ ہیں کہ میں نے ہدایت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تمہیں عقل دے دی، تمہیں نور دے دیا، کتاب دے دی، پیغمبر دے دیا، علماء فضلاء دے دیے، کائنات میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھا دی، ساری جو باتیں ہیں ہدایت والی اللہ نے ساری پوری کر دی۔ اس کے باوجود اگر کوئی آدمی اندھا بنا رہتا ہے، کوئی آدمی بہرا بنا رہتا ہے، تو پھر اس کی سزا وہی ہے جو اللہ نے بتائی ہے۔ قطعت ثیابہم من النار، قیامت ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، لہم مقام من حدید، اور لوہے کے گرز جو ہیں وہ ان کے لیے تیار ہیں جو شکل کو استعمال نہیں کرتے، اور قبر میں جا کے سب سے پہلے سزا یہی ملے گی۔ یہ جو دماغ اللہ نے دیا ہے، عقل دی ہے اور دل دیا ہے، یہ جو سوال ہوں گے قبر میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی جواب دے لے گا وہ تو کامیاب ہو گیا، اور اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ تمہیں کیسے سوالوں کا جواب معلوم ہوا؟ وہ جواب میں کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو اس سے مجھے پتا چلا کہ میرا رب کون ہے، میرا رسول کون ہے، میرا دین کون سا۔ اور فرمایا کہ جس آدمی نے ساری زندگی قرآن نہیں پڑھا، ایمان نہیں لایا، ہدایت کی تجسس نہیں کیا، ہدایت کی اس میں جذبہ پیدا نہیں ہوا، کوشش نہیں کی ہدایت کی، مرا رہا ساری رات، ایسا اللہ تعالیٰ معاف کرے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ساری رات مرے رہتے ہیں بستروں پہ، پھر اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، صبح 15 منٹ پہلے اٹھنا جو ہے وہ بڑا مشکل لگتا ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں؟ ہم جہنم میں جانے کے بندوبست کرتے ہیں اپنے لیے، جہنم کی تدبیریں کرتے ہیں، جنت میں جانے کی تدبیریں نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں ہر دنیا کی ہر نعمت چاہیے، 10,000 کی نوکری چاہیے، گاڑیاں اچھی سے اچھی چاہیے، رہائش اچھی سے اچھی چاہیے،
اولاد چاہیے، صحت چاہیے، بیوی اچھی چاہیے، لیکن نہیں چاہیے تو یہ قرآن نہیں چاہیے ہمیں، نماز نہیں چاہیے ہمیں، مسجد نہیں چاہیے ہمیں۔ اللہ کا عذاب آئے تو پھر روتے کیوں ہیں؟ اللہ کے عذاب کے سارے جتنے بھی بہانے وہ ہم نے پورے کیے ہیں، اللہ کی رحمت کے بہانے پورے نہیں کرتے ہیں، اور پھر روتے ہیں یہ طوفان کیوں آ گیا، یہ عذاب کیوں آ گیا، یہ زلزلہ کیوں آ گیا، یہ بدفاشی اور بے حیائی کیوں پھیل رہی ہے۔ یہ سارے ہمارے اپنے کرتوت ہیں۔ اللہ نے ہدایت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم خود اندھے بنے ہوئے، ہم خود بہرے بنے ہوئے، سزا ملے گی اس کی۔ ہم دھوکے میں پڑے ہیں کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، اللہ دے رہا ہے، بڑی خوشحالی ہے، بڑا مال ہے، بڑی اچھی تنخواہ بھی ہے، بڑا کاروبار چل رہا ہے۔ یہی دھوکہ ہے۔ ہم حلم روایدہ، ٹھیک ہے ڈھیل دیتے جاؤ، جب میں پکڑوں گا تو پھر بتاؤں گا میں انہیں کہ جو تم کھاتے رہے، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کلوا وتمتعوا، کھاؤ پیو مزے کرو، وتمتعوا انکم مجرمون، تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، جب میں پکڑوں گا تو پھر تمہیں پتا چلے گا یہ جو دولت تھی اور یہ جو سرمایہ تھا، یہ جو کاروبار تھا اور یہ جو بڑی اٹریکشن تھی، فلاں جو اب بڑے حقوق بھی ہیں اور بڑی عیش و عشرت ہے اور بڑا مال ہے اور بڑی دولت ہے، اس کا پتا چلے گا جو تم نے ہڑپ کیا تھا۔ کون سی کسر ہے جو اللہ نے چھوڑی ہے ہماری ہدایت میں؟ پھر بھی ہم ہدایت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جانتے ہیں سب کچھ، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اندھے ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں، علم ہے سب کچھ۔ کس کو پتا نہیں ہے کہ جو مسجد میں جا کر نماز نہ پڑے جہنم میں جائے گا؟ کس کو نہیں پتا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں گا، ہمارے جو بڑے بڑے سرمایہ دار اور جاگیردار اور یہ جنہوں نے مال لوٹے ہوئے ہیں زکوٰۃیں دیتے ہیں، یہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا حشر کے میدان میں سونا اور چاندی جو ہے نا وہ اس کے تپا کے جہنم میں اس کے موریں لگائی جائیں گی، داغا جائے گا اس کے جسم کو، سانپ بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ پتہ ہے سب کچھ، دن رات سنتے ہیں یہ باتیں، عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جو جانتے ہیں وہ بھی عمل نہیں کرتے، یہی مصیبت ہے۔ جو نہیں جانتے ان کا معاملہ نہیں ہے، ان کی بات اور ہے۔ جو جانتے ہیں وہ بے عمل ہے، اور اس سے بھی آگے بات ہے، تکلیف کی بات ہے، دوسروں کو بتانے والے خود بے عمل۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال دی ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، سچی بات تو یہ ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے جس طرح بچوں کو، چھوٹے بچوں کو پیار سے محبت سے باتیں سمجھائی جاتی ہیں، اس طرح اللہ نے قرآن میں سمجھایا ہے، لیکن تحفہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں ہمارے اوپر مہربانیاں کی ہیں، ہمارے اوپر فضل کیا ہے، ہمارے اوپر کرم کیا ہے، ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، بہت ناشکرے ہیں، ہم بہت ناشکرے ہیں، سبھی ناشکرے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ جتنا شکر کرنا چاہیے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بندہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال اس لیے دی ہے، ویسے تو عملاً بھی اللہ تعالیٰ نے سارے تقاضے ہدایت کے پورے کر دیے، انبیاء بھیج دیے، صحیفے بھیج دیے، کتابیں بھیج دی، نشانیاں بھیج دیں، علماء فضلاء بھیج دیے، کوئی بات ایسی نہیں جو اللہ نے پیچھے چھوڑی ہو۔ لیکن اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی بات جو ہے مثال سے واضح کر کے بتایا کہ میری تو ذات سراپا نور ہدایت ہے، میں تو چاہتا ہوں، ہر لمحے چاہتا ہوں کہ لوگ آئیں میری طرف۔ جو کتنی حدیثیں ہیں ایسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں، حدیث کے لفظ ہیں یہ،
اللہ انتظار کرتے ہیں. اللہ کو انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ غنی ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے اللہ تک انتظار کریں؟ کون آدمی ہے جو اٹھتا ہے اور اٹھ کے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے؟ کون ہے جو رزق مانگتا ہے میں اس کو رزق دوں؟ کون ہے جو بیمار ہے مجھ سے صحت مانگے میں اس کو صحت دوں؟ کون ہے جو پریشان حال ہے اپنی پریشانی مجھے بتائے میں اس کی پریشانی دور کر دوں؟ دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں معمولی سی بات، اچھا جی فلاں آدمی جو ہے وہ تو بڑا خوشحال ہے، اس سے جا کے میں قرض لے ہوں، اس کی طرف تو انسان بھاگ کے جاتا ہے، خواہ وہ آگے سے جوتا ہی مار دے، تھپڑ ہی مار دے، نہیں نہیں جاؤ کیسے آ گیا ہو، بار بار آ جاتے ہو، کتنی دفعہ آتے ہو، کتنی دفعہ منع کیا. لیکن جو دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہے، اور وہ دروازہ جہاں کبھی انسان مایوس نہیں ہوتا، اور جو خود کہتا ہے کہ جو نہیں آئے گا اس سے میں ناراض ہوں گا، جو آئے گا میں اس پہ خوش ہوں گا. حدیث آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی سے اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح کوئی آدمی گم ہو گیا ہو، کسی کا بیٹا گم ہو گیا، کسی کا بھائی گم ہو گیا، یا کسی کا والد گم ہو گیا. گم ہونے کے بعد وہ گھر میں واپس آ جائے تو گھر والوں کو جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو مسجد کے بندے کے مسجد میں آنے سے اتنی خوشی ہوتی ہے. اب بتائیے اللہ تعالیٰ نے کون سی بات پیچھے چھوڑی ہے بندوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، بندوں کو خوش کرنے کے لیے، بندوں کو سمجھانے کے لیے، بندوں کو مسجد میں لانے کے لیے. اس کے باوجود سوئے اندھے اور بہرے بن کے نہیں طبیعت کرتی، ساری رات جاگتے رہیں گے، 2 بجے تک 3 بجے تک جاگتے رہیں گے. این جب تہجد کا نماز ہوگا، جب فجر کی اذان کے وقت ہوگا جا کے بستر میں گھس جائیں گے. یہ کیا زندگی ہے؟ اگر اللہ عذاب نازل کر دے تو پھر اللہ پہ شکوہ نہیں ہے، پھر اپنے آپ پہ شکوہ، اپنے آپ کو ملامت کریں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نیک عمل کر کے جنت میں چلا گیا وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بدعمالیوں کی وجہ سے پیچھے رہ گیا جہنم میں چلا گیا ملامت اپنے آپ کرے، خود اپنے آپ کو ملامت کرے جو اللہ کی اتنی رحمت ہونے کے باوجود بھی جنت میں نہ جا سکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں تو بڑی تاکہ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہی کہ جو آدمی سست ہوتا ہے نا، سست مسجد میں جانے سے، ابو داؤد کی روایت ہے، وہ پہلے تو آہستہ آہستہ پہلی صف سے دوسری میں آتا ہے، دوسری میں تیسری سے آتا ہے، تیسری میں چوتھی سے آتا ہے، آہستہ آہستہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. یہ ہمارا حال تو یہی ہے کہ بھاگتے 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 آج یہ بھی ہیں 5 منٹ ہیں، ابھی ہیں 6 منٹ، ابھی چلے جائیں گے. شیطان اسی طرح نمازیں ضائع کرا دیتا ہے ہمیں، اور ہم پیچھے ہٹتے 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 وہ ٹھیک ہے جی کاری پا لینے ہو جائیں دیرہ نماز. کیا ہے یہ دین ہے یا مذاق ہے اللہ سے؟ جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اس طرح کریں جیسا اللہ چاہتا ہے، اپنی مرضی سے نہ کریں. پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری بات بتانے کے بعد کہ میں تو سراپا ہدایت ہوں، میں ہدایت دینا چاہتا ہوں لوگوں کو، لوگ آئے میری طرف، میں لوگوں کو ہدایت دوں گا، میں سراپا ہدایت ہوں. پھر آگے یہ فرمایا کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چنتا ہے بندوں کو ہدایت کے لیے، اللہ ہدایت کے لیے چنتا ہے. اور جس بندے کو اللہ چن لے ہدایت کے لیے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر ایک کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، نہیں دیتا اللہ ہر ایک کو ہدایت. یہ بڑی قیمتی چیز ہے ہدایت جو ہے. کتنے لوگ ہیں ایسے نہیں ہے کہ اذان نہیں ہوتی اور سنتے نہیں ہیں، اذان ہوتی ہے، اذان سنتے ہیں،
لیکن کتنے لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ مشرق کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، تم مسجد میں نہ آنا، مسجد میں تمہارے لیے دروازے بند ہیں میرے. اور جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان کے لیے اللہ مشرق کا دروازہ کھولتے ہیں کہ ہاں تم لوگ آؤ میرے گھر میں. ہر ایک کو آنے کی اللہ توفیق نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ بندے کی نیت کیسی ہے، بندے کے اندر تڑپ کیسی ہے، بندے کے اندر جذبہ کیسا ہے. یہ فی الواقع ہدایت چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. باقی دنیا کے سارے مسائل اور معاملات حل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، مشقت کرنی چاہیے، پڑھائی کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، تدبیریں کرنی چاہیے. بس ایک دین ایسا ہے جو بس اپنے آپ ہی آ جانا چاہیے، اس کے لیے کوئی محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے. ساری زندگی گزر جاتی ہے، 60 سال 70 سال، اور بے شمار انسان کاروبار بھی کر لیتا ہے، ڈالر جمع کر لیتا ہے، ریال جمع کر لیتا ہے، مرتے دم تک نہیں اگر کوئی کام ہوتا تو قرآن پڑھنے کا کام نہیں ہوتا، قرآن کے لیے وقت نہیں ملتا 60 70 سال میں. اور اللہ تعالیٰ کے اصول بڑے پکے اور بڑے سخت ہیں. ابراہیم اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح الفاظ میں فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ وہ ہے یوں ہی وہ امید جو زندہ کرتا مارتا. بادشاہ نے کہا کہ انا وہ یہ امید، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. اتنی پکی دلیل تھی، اتنی ٹھوس دلیل تھی، اور اتنا یہ مثبت جواب تھا کہ منہ بند ہو گیا اس کا کہ میرا اللہ جو ہے مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، اگر تو بھی اللہ ہے تو تو مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھا. بات بڑی واضح تھی. اس کے بعد عقل کا پردہ ہٹ جانا چاہیے تھا کہ واقعی میں اللہ نہیں ہوں، اللہ تو وہی ہے جو سورج کو طلوع کرتا ہے اور غروب کرتا ہے. پٹی اتر جانی چاہیے تھی. اس کے باوجود جب پٹی نہیں اتری اور اکڑ گیا، آگے ضد کی کہ نہیں اللہ میں ہی ہوں، تو اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. ایسے ہٹ درم، ایسے ظالم، ایسے بیوقوف اور احمق کو اللہ ہدایت نہیں دے. اللہ بھی ہدایت پیچھے کر لیتا ہے. پھر اللہ ہے تو سراپا ہدایت دینا چاہتا ہے، لیکن جو آدمی اپنے لیے دروازہ خود ہی بند کر لے، مجھے نہیں چاہیے اللہ کی ہدایت. اللہ کیا پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ خام خواہ اس کو ہدایت دے. وما یابعو بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر تم اللہ کو نہ پکارو، اللہ کو کیا مصیبت پڑی ہے اللہ تو تمہاری باتیں سنے. نہیں پکارتے نہ پکارو، جاؤ جہنم میں. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کے لیے چنتا ہے بندوں کو جو فی الواقع اللہ سے محبت کرنے والے اور ہدایت چاہنے والے، ہدایت کی تڑپ رکھنے والے اور اس کے لیے محنت اور مشقت کرنے والے. والذین جاہدوا فینا. میری طرف آنے کے لیے ہاتھ پاؤں تو مارو، کچھ ہے کوئی مشقت تو کرو، کوئی محنت تو کرو میرے پاس آنے کے لیے. والذین جاہدوا فینا، ہماری طرف آنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارو. جس طرح وہ 99 قتل کرنے والا 100 قتل کر کے اس نے تو ہاتھ پاؤں مارے نا، بلکہ وہ حدیث میں تو آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کو موت کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم تو یہی دیا کہ جس بستی کا فاصلہ زیادہ ہے، اگر یہ گناہ گاروں والی بستی کی طرف فاصلہ کم ہے تو اس کو جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ اس کی روح قبض کریں، اور اگر جو نیک لوگوں والی بستی ہے ادھر قریب پہنچ گیا ہے تو جنت والے فرشتے کام کریں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب مرنے لگا، مرتے مرتے اس نے اپنے ہاتھ پاؤں آگے کی طرف کیے کہ میں نیک لوگوں کی بستی والے کی طرف آگے بڑھ جاؤں، چند قدم آگے ہو جاؤں، میں نیک لوگوں کی بستی کی طرف چند فٹ اور آگے بڑھ جاؤں.
اور اللہ تعالیٰ نے اگلی زمین کو حکم دیا کہ وہ سمٹ جائے، پچھلی زمین کو پھیلا دیا، جو اگلا فاصلہ تھا وہ کم ہو گیا، جنت کے فرشتوں نے روح قبول کر لی۔ کچھ ہاتھ پاؤں تمہارے بندہ بالکل لنگڑا اور لولا ہو کے بیٹھ جائے، اندھا اور بہرا ہو کے بیٹھ جائے، انہیں جنہیں دعا کرو اللہ ہدایت دے، اسی بھی نماز پڑھی۔ ایسے تو نہیں اللہ دیتا۔ کیا نماز، اللہ کو کیا حاجت ہے تمہاری نمازوں کی؟ گھر میں رکھو اپنی نمازیں، نہیں چاہیے اللہ کو ایسی نمازیں، لکڑی اور لولی نمازیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ یہ جو مثال دی ہے نور ہدایت کی، لوگوں کو سمجھانے کے لیے دی ہے کہ لوگ یہ سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ سراپا ہدایت ہیں، اللہ چاہتے ہیں ہم ہدایت کی طرف آئیں، ہدایت حاصل کریں ہم۔ اللہ سراپا ہدایت ہیں، مثالوں سے ہم بات سمجھاتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے۔ جاننے والا بعد میں کیوں فرمایا اللہ نے؟ جو ہدایت چاہتا ہے اللہ جانتے ہیں اسے، اور جو ہدایت نہیں چاہتا اللہ اسے بھی جانتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ جان لیں گے کہ واقعی یہ ہدایت چاہتا ہے، اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیں گے اس کے لیے ہدایت کا۔ حضرت عمر گئے تو قتل کرنے کے لیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اللہ نے سبب بنا دیا حضرت عمر کی ہدایت کا۔ جا کے بہن سے کہا کہ بہن بتاؤ یہ کیا پڑھتی ہو تم؟ اور بہن نے وہ صحیفہ جب دکھایا تو پڑھا۔ پہلے جو آیتیں سن چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سورہ الحاقہ کی آیتیں، نبی صلی اللہ حضرت عمر وہ اس واقعے سے بھی، ایمان لانے کے واقعے سے بھی پہلے حرم شریف میں گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ کی یہ آیت پڑھی، تنزیل من رب العالمین، کہ یہ قرآن جی جو ہے یہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ یہ بڑی عجیب باتیں ہیں، یہ ایسی شاعری ہے جو دل کو ایسے موہ لیتی ہے۔ وہ اگلی آیت پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلٌ مَا تُؤْمِنُونَ، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے، لیکن تم کم ہدایت حاصل کرتے ہو۔ وہ حضرت عمر نے دل میں سوچا، اچھا اگر یہ شاعر نہیں ہے، اس نے تو میرے دل کی بات جان لی، میرے دل میں یہ بات آئی تھی یہ شاعر ہے، تو اس نے فوراً آگے سے یہ کہہ دیا وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ، یہ تو ایک شاعر کا قول نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ نجومی ہے، یہ کاہن ہے یا جادوگر ہے جس کو میرے دل کی بات کا پتہ چل گیا۔ اگلی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ، یہ کسی نجومی کا کلام بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کمال بات ہے، میں نے پہلے تصور کیا یہ شاعر کی بات ہے، تو اس نے یہ بات کہہ دی وَلَا بِقَوْلِ شَاعِرٍ، اور اب میں نے یہ سوچا کہ یہ نجومی کا کلام ہے، تو آگے سے اس نے یہ کہہ دیا وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ قَلِيلٌ مَا تُذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کا کلام ہے، 7 آسمانوں کے اوپر سے نازل ہوا ہے۔ دل پگھل گیا اسی وقت دل پگھل گیا، اللہ نے چن لیا اسی وقت حضرت عمر کو کہ اس کے دل میں نرمی آ گئی ہے، اس کا دل اب پگھل گیا ہے، ہدایت کی طرف اس کا رجحان ہو گیا ہے، چن لیا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت۔ وہ علماء نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو لمحہ تھا اس قتل کے واقعے سے پہلے کا حرم شریف میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اسی وقت موم ہو چکا تھا، اور پھر جب وہ صحیفہ پڑھا تو اسی وقت صحیفہ پڑھ کے تو کہنے لگے کہ مجھے لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ چنتا ہے، پتھر دل لوگوں کو نہیں چنتا، اللہ کے باغی اور اللہ کے سرکش لوگوں کو اللہ نہیں چنتا،
اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے والے، راتوں کو اٹھنے والے، رات کو جاگنے والے، اللہ کے آگے رونے والے، گڑ گڑانے والے، توبہ استغفار کرنے والے، ان کو اللہ چنتا ہے۔ اس لیے کہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں، سینوں کے بہ جانتا ہوں کہ تمہارے اندر کتنی تڑپ ہے ہدایت حاصل کرنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے لیے چنے اور ہدایت والوں سے ہمیں بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا کے عملہ عطا فرمائے انہیں، اور اسی طرح ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے دوست بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا کے عملہ عطا فرمائے انہیں۔ دو بھائیوں نے لکھا ہے کہ معاشی مشکلات ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی معاشی مشکلات دور فرمائیں۔ اور ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ شادی کے لیے بیٹی کی تصویر رشتہ کے لیے دکھانا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویسے اس معاملے میں تھوڑی ہے گنجائش، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشتہ کرنے سے پہلے لڑکی کو دیکھ لیا کرو، لیکن دیکھ لیں کہ جو جہاں آپ نے تصویر بھیجنی ہے وہ لوگ کیسے ہیں۔ اگر نیک اور متقی اور پرہیزگار اور پردہ رکھنے والے لوگ ہیں تو ان کو انشاءاللہ بھجوانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.